नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम बज़्म अक़ीदत लेकर आपकी मेज़बान उरूज नाज निज़ामी हाजिर है और माह रबीउल अव्वल भी अभी जारी व सारी है, उसकी बरक़ात और फ़यूज़ से हम सभी इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उसवा है, यकीनन उस पर अमल करना हम सब का फ़र्ज़ है। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ाते गिरामी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मौजू ज़िंदगी का जो मौजू है जो हो सकता है, और यानी कि ता क़यामत आने वाले तमाम मौज़ूआत को आपकी ज़िंदगी ने कवर कर दिया है। आज हम बात करना चाहेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बच्चों के साथ कैसे रवैया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चों पर जो शफ़क़त थी, उसके हवाले से आज बज़्म अक़ीदत का मौजू लेकर हाज़िर हुए हैं। हमारे साथ हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान वसीम फ़ारूक़ी निज़ामी हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। इनकी गुफ्तगू से यकीनन इल्म हासिल करने की कोशिश करेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चों पर क्या शफ़क़त थी। और जैसे कि बच्चों का जिक्र हो रहा है, तो हमने सोचा कि आज भी पिछले प्रोग्राम की तरह अपने इस प्रोग्राम में, इस बज़्म में बच्चों की जो मौजूदगी है उसको यकीनी बनाया जाए। और ये बहुत कमसिन सना खान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और इनकी मासूम जो आवाज़ें हैं, मासूम जो अक़ीदतें हैं, उनको आज हम सुनेंगे और अपने कानों में रस घोलेंगे कि अपनी मासूम आवाज़ों में जब ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करेंगी तो क्या लम्हा होगा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं भाई अब्तही हाशमी निज़ामी और हमारे साथ मौजूद हैं बररा हाशमी निज़ामी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? माइक पर बोलिएगा। वालेकुम अस्सलाम। कहिए। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई, अभी हम थोड़ी देर में आपसे नाते भी सुनने वाले हैं और हमारे जो देखने वाले हैं वो भी यकीनन इंतज़ार करेंगे कि ये मासूम सी जो अक़ीदतें हैं वो अपनी आवाज़ में किस तरह से शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं। अच्छा वसीम फ़ारूक़ी साहब, जैसे कि हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चों पर शफ़क़त के हवाले से आज टॉपिक रखा है, तो ये उसवा रसूल तिफ़ली जो है ये क्या है, इसके बारे में हमारे जो नाज़रीन हैं ये जानना चाहेंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, देखें, असल में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम ज़िंदगी से शुरू करते हैं जी कि आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अभी मादरे शिकम में मौजूद थे जी तो आप यतीमी आपको हो गई, आपके वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला जो है वो विसाल फरमा गए। तो जब आपका विसाल हुआ और अभी आप मादरे शिकम में ही थे, जब आप पैदा हुए तो आपकी वालदा ने आपको संभाला। फिर 6 साल की उम्र में आपकी वालदा भी इस दुनिया से पर्दा फरमा गई। बिल्कुल। फिर आपके दादा ने आपको संभाला, तो दादा जान भी जो है वो 2 साल के बाद वो भी दागे मुफारकत दे गए। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी जो है अपनी गुजारी वो यतीमों वाली ज़िंदगी गुजारी। जी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, सूरह वद्दुहा के अंदर, सुभान अल्लाह, कि जब हमने तुम्हें यतीम पाया जी तो तुम्हें अपनी मोहब्बत की तरफ मुंतकिल कर दिया। सुभान अल्लाह, कि माशाअल्लाह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी मोहब्बत अता फरमा दी। अब अपनी जब मोहब्बत अता फरमाई, अल्लाह ने जब अपनी कायनात का जो सबसे सुप्रीम लीडर अल्लाह रब्बुल आलमीन है, उसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं इधर उधर जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये मेरा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और मैं इनको अपने साथ ही रखूँगा। अपनी मोहब्बत में ही वारिफ्ता कर दिया। माशाअल्लाह। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी जो है वो इसी तरह गुजारते रहे और जब आप बड़े हुए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, चूँकि वो ये अमल देखा था कि यतीम की ज़िंदगी कितनी मुश्किल कैसी होती है। यतीम जब बेचारा कोई बच्चा जब यतीम हो जाता है तो उसके सर से जो है वो साइबान चला जाता है, छत चली जाती है, आसमान चला जाता है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि ये जो बच्चे होते हैं ये मासूम होते हैं, बेशक, चाहे वो अपने बच्चे हों या किसी और के बच्चे हों। तो वो ये यतीमाना ज़िंदगी गुजारी। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे ये जो बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं, इन पर अपने ख़ास शफ़क़त फरमाओ, सही, इन पे ख़ास रहम फरमाओ, इनका माल ना खाओ। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सोचा, जो फरमाया, वही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में नाजिल फरमा दिया। सही। इसी तरह जब किसी बच्चे का बाप इंतकाल कर जाता है, इस दुनिया से चला जाता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये अहकामात दिए कि देखो जो इनका जो माल है
وہ تمہارے پاس امانت ہے، ان کا مال نہ کھاؤ. ان کا مال نہ کھاؤ. اور جب یہ بچے بڑے ہوں، 18 بلوغت کی عمر جو ہے 18 سال، جی قانونی طور پہ جو ہے وہ 18 سال ہے، لیکن شرعی طور پہ کچھ بچے جو ہے وہ 13 سال میں بالغ ہو جاتے ہیں، کچھ بچے 15 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے یہی فرمایا کہ جب تم بچے کو، یتیم بچے کو رکھو گے نا، تو اس کا مال نہ کھاؤ، کیونکہ وہ اس کی امانت ہے تمہارے پاس. بے شک، بالکل بالکل. اچھا، اب یتیم بچے جو ہیں وہ 18 سال کی عمر میں اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اپنا مال، اپنے باپ کے جو معاملات ہیں سمجھ بوجھ آ جاتی ہے یقیناً. اور وہ اس طرح سے آ جاتی ہے کہ آپ کسی اور جگہ پہ نہیں جاتے، صحیح، اپنے دین پہ رہتے ہیں، اپنے معاملات چلتے ہیں، اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں کر کے دکھایا کہ جب چھوٹے بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے کر آیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پیار کیا کرتے تھے. ماشاءاللہ. نہ صرف اپنی گود میں بٹھاتے تھے بلکہ ان کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کے ساتھ شوخیاں کرتے تھے تاکہ بچے جو ہے ان کا دل بہل جائے. کیونکہ باپ نہیں ہے نا، جب انسان کا باپ نہیں ہوتا تو وہ اس کو بہت سارے معاملات کو دیکھنے کے لیے کوئی ہوتا ہی نہیں. ماں ہی جو ہے باپ ہوتی ہے، ماں ہی باپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں طرز عمل کر کے سکھایا کہ اپنی گود میں ہی بٹھایا. ایک صحابی تشریف لے کر آئے اور انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے اتنی محبت اور شفقت سے پیش آ رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو انہیں پیار بھی کرتا ہوں، میں انہیں کھلاتا بھی ہوں، میں انہیں کندھوں پہ بھی بٹھاتا ہوں. تو ان صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 10 بچے ہیں لیکن میں کبھی بھی اپنے بچوں کو پیار نہیں کرتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کے دل سے رحم نکال لیا جائے تو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا، میں دعا کر سکتا ہوں کہ تمہارے دل میں اللہ رحم ڈالے. کیونکہ اولاد اگر موجود ہے اور آپ اس اولاد کو خیال نہیں کر پا رہے یا ان بچوں سے آپ پیار نہیں کر پا رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پہ ہم عمل نہیں کریں. ربیع الاول کا مہینہ جس سے آپ نے فرمایا، ربیع الاول چل رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر چیز پہ ہمیں بتایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. بے شک بے شک، سبحان اللہ. جب رحمت للعالمین ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یتیم کو آپ جو ہے وہ نہیں کور کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، وہ پیدا ہی سے ان کی، جب ابھی آپ مادر شکم میں ہی تھے تو آپ یتیم ہو چکے تھے. لیکن اللہ نے کیا کہا کہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کر لیا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، واليتیم کہ یتیم کو اللہ نے والضحیٰ میں آگے فرمایا کہ جب یتیم تمہارے پاس آئے تو تم اس کو دھتکارو نہیں، اس کو پیار کرو. ایک صحابی تشریف لے کر آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو ہے بیٹا جو ہے وہ گم ہو گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو ایک صحابی نے آ کے بتایا، دوسرے صحابی نے آ کے بتایا کہ فلاں جگہ پہ آپ کا بیٹا کھیل رہا ہے. تو وہ جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رکو، تم جب وہاں پہنچو تو وارفتگی میں یہ نہیں ہو کہ بیٹا بیٹا کہنے لگ جاؤ. جی سبحان اللہ، کتنی پیاری بات، کتنی پیاری بات، کتنی پیاری بات ہے نا کہ وہ ایسا نہ ہو کہ بیٹا بیٹا کہو تو تم اس کا نام لینا، کہ تم جب نام لوگے تو وہ تمہارے نام سن کے تو آ جائے گا، تم سے پیار کر لینا. بالکل. تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پیچھے کیا جو ہے حکمت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہاں ہو سکتا ہے کہ کوئی یتیم بچہ بھی ہو، جب تم اسے بیٹا بیٹا کہو گے تو اس کے دل میں یہ ہوک سی اٹھے گی کاش کہ میرا باپ بھی زندہ ہوتا. صحیح، بالکل صحیح، کتنی پیاری بات ہے. اور آج جب ہم دیکھتے ہیں اپنے آپ کو تو ہم نے دیکھیں سوشل میڈیا پر فادرز ڈے، مدرز ڈے وغیرہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے اور لوگ اپنی مدرز کے ساتھ تصویریں لگا رہے ہوتے ہیں. اور آپ یقین کیجیے گا کہ میں اس وقت کوشش یہ کرتی ہوں کہ میں اپنے فادر سے ریلیٹڈ پوسٹ نہ لگاؤں، کیونکہ میری کچھ فرینڈس ایسی ہیں کہ جن کے والد نہیں ہیں. تو مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ شاید انہیں احساس ہوگا کہ دیکھو عروج کے والد ہیں حیات ماشاء اللہ، اور وہ تصویریں، آمین، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اور صحت دے. اور میری یقین کریں کہ یہ سکھانے والی بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں تعریف بیان کر رہی ہوں، لیکن یہ کہ جب میں اپنے فادر کے لیے کوئی کام کرتی ہوں تو میں اپنی ان فرینڈس کے سامنے ذکر نہیں کرتی کہ میں اپنے ابو کے لیے یہ لے کر جا رہی ہوں یا میں اپنے ابو کا ناشتہ بنانے جا رہی ہوں، کہ ان کو فیل ہو کہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس پہ مجھے فوراً سے ہوتا ہے کہ نہیں، اس کا مجھے خیال رکھنا ہے کہ شاید میری دوست کو یہ خیال نہ آ جائے کہ اس کے والد حیات نہیں ہیں اور کچھ دل میں ایک ہرٹ سا فیل ہوتا ہے. یا
محسوس ہوتا ہے کہ ایک ہمارے پاس یہ چیزیں محرومی کا احساس ہونے لگتا ہے. تو یہ چیز ہمارے یہاں جیسے کہ سوشل میڈیا پر ہم بہت زیادہ چیزوں کو پوسٹ کرنے لگتے ہیں, ہر چیز کو, ہر لمحے کو, اور اسی طرح سے جیسے کہ بہت سارے لوگ اپنے بچوں کی تصویریں اور ویڈیوز اور اسٹیٹس اسٹوریز اتنی لگانے لگتے ہیں. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ جو لوگ صاحب اولاد نہیں ہیں انہیں بھی محسوس ہوتا ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال بھی جو ہے سوچ سمجھ کے ضرور کرنا چاہیے کہ کسی کی فیلنگز ہرٹ نہ ہوں. تو یہ والی بات ہے کہ ان چیزوں کا ضرور ہمیں سوچنا چاہیے. ہم شاید ویسے ہی پوسٹ کر دیتے ہیں, چیزیں لکھ دیتے ہیں. ہاں, تو وہ چیز ہے کہ ضرور جو چیز آپ کے پاس ہے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور کے پاس نہ ہو. تو اس کے بارے میں ضرور سوچیے گا اور خیال کیجیے گا. پروگرام بزم عقیدت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچوں پر شفقت کے حوالے سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں, اور ہمارے ساتھ ایک کمسن ثنا خان موجود ہیں, ابتہی, اور ان کے ساتھ بررہ ہاشمی. تو آج کون سی نعت سنا رہی ہیں ہمیں یہ بتائیے؟ بہت پیاری. اچھا, سب سے پہلے تو یہ بتائیے آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ دونوں آپ ایک ہی کلاس میں پڑھتی ہیں یا الگ؟ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ 2 کلاس میں. اور آپ 1 کلاس میں پڑھتی ہیں. 1 اور 2 کلاس کی ہماری یہ اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور آئیے ہم آپ سے نعت سنتے ہیں. بسم اللہ کیجیے گا, مل کے پڑھیے گا. کتنا پیارا کلام. کس نے تیاری کروائی تھی آپ کی؟ مما نے. آج آپ لوگ کے ڈریسز تو بہت پیارے لگ رہے ہیں. کون خرید کے لائے تھا؟ ممی.
ہاں ماشاءاللہ بہت پیاری سی یہ بچیاں ہمارے پروگرام کو اس وقت سجا رہی ہیں بزم عقیدت کو. اور اگلے سوال کی جانب میں بڑھنا چاہوں گی کہ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچوں سے شفقت پر بات کی جا رہی ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچوں کے ساتھ کیا کیا رویہ ہوا کرتا تھا؟ کچھ واقعات یا کچھ اس طرح سے ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ ہمیں شفقت کا اس لیے بھی وہ کیا کہ نسل جو ہے نا وہ بچوں نے ہی آگے بڑے ہو کے سنبھالنی ہوتی. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. اگر بچوں کے ساتھ آپ ایسا رویہ رکھیں گے کہ جو بچوں کو متنفر کر دیا جائے صحیح، تو بچے تو کبھی بھی آپ دیکھیں کہ وہ اسلام کی طرف راغب نہیں ہوں گے. ہاں، اور بچوں کے چاہے وہ چھوٹے سے ہی بچے کیوں نہ ہو، میں اس پر ایک بات ضرور شیئر کروں گی کہ چاہے جتنے چھوٹے بچے کیوں نہ، ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے نا وہ ان کی زندگی میں یاد رہتا ہے. اور مجھے نہیں پتا کہ یہ غیبت ہے یا کیا ہے، میں بہت چھوٹی تھی، کلاس شاید KG1 یا KG2 کا یہ واقعہ ہے جو میرے ذہن پہ آج تک نقش ہے کہ اسکول کی چھٹی کا ٹائم تھا اور سارے بچوں نے بیگ پیک کیے ہوئے تھے اور میں اسے بالکل اپنے انیشیل ٹائم پہ تھی اسکول کے. تو میری ٹیچرز میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور میں رو رہی تھی، روئے جا رہی تھی، شاید وہ امی کو یاد کرنا یا اس طرح سے اس وقت ہوتا ہے، بچے روتے ہیں. تو سارے بچے بس بیگ پیک کر کے ہیڈ ڈاؤن کر کے بیٹھے، تو میں رو رہی تھی کہ بس مجھے امی یاد آ رہی تھی. تو میں نے اپنے ٹیچر کا ہاتھ پکڑ لیا تھا کہ آپ مجھے چھوڑ کر نہیں، وہ شاید اسٹاف روم میں جا رہی تھیں کیا تھا، تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا تھا کہ آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیے، مجھے نہیں چھوڑ کر جائیے. تو اس وقت میری ٹیچر نے مجھ سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھے معاملات کرے، وہ حیات ہوں اور ان کی زندگی کے معاملات سب آسان کرے. انہوں نے کہا میں ابھی آ رہی ہوں. تو اس کے بعد وہ نہیں آئیں. اچھا، یقین کریں کہ میری زندگی میں آج تک وہ جملہ، وہ واقعہ اتنا نقش ہے کہ میرے ذہن میں اگر مجھ سے کوئی اس ٹائم پہ کوئی کہتا ہے نا کہ میں ابھی آ رہی ہوں یا میں آ جاؤں گی یا میں کام کروں گی، تو مجھے اس کا یقین نہیں ہوتا کہ یہ ایسا کچھ ہوگا. بے یقینی سی کیفیت ہے کہ مجھے یقین ہی نہیں آتا کہ نہیں یہ نہیں آئے گی یا یہ نہیں آئے گا واپس. بالکل صحیح آپ نے یہ بات کی، کیونکہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون تشریف لے کر آئیں جی، اور انہوں نے کہا کہ آپ میرے بچے کے لیے دعا کیجئے کہ یہ جو ہے وہ گڑ بہت کھاتا ہے. اچھا، آپ اسے منع کر دیجئے. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ بزم عقیدت میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. ہم یہ واقعہ آپ سے بریک کے بعد واپس آ کر سنتے ہیں. دیکھتے رہیے بزم عقیدت، عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ. شوکت خانم کراچی. احتیاط دینے کے لیے ابھی کال کریں یا ویب سائٹ وزٹ کریں. ہیلو ہیئر ہربل شیمپو آملہ، ریٹھا، سیکاکائی اور اولیو آئل کی خوبیاں لیے. ہیلو ہیئر ہربل شیمپو میرے بالوں کا بیسٹی. شوکت خانم کراچی. احتیاط دینے کے لیے ابھی کال کریں یا ویب سائٹ وزٹ کریں. جی جناب، بزم عقیدت پروگرام میں عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچوں پر شفقت کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں. اور محترم وسیم فاروقی نظامی صاحب آج کے ہمارے پروگرام میں جلوہ افروز ہیں اور آپ سے گفتگو ہو رہی ہے. ایک واقعہ آپ بیان کر رہے تھے، ہم نے کہا کہ بریک سے واپس آنے کے بعد آپ سے سنتے ہیں. جی، میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون تشریف لے کر آئی اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بچہ جو ہے وہ گڑ بہت کھاتا ہے. اچھا، آپ اس کو کچھ تلقین کر دیجئے، اس کو منع کر دیجئے کیونکہ گڑ نہ کھائے. آج کل بھی مائیں ہمیں کہتی ہیں کہ حضرت صاحب آپ جو ہے نا یہ دعا کر دیجئے، فرینچ فرائز بہت کھاتا ہے اور اس طرح سے چیزیں کھاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایک کام کیجئے، کل آئیے گا، کل تشریف لے کر آئیں. صحیح. تو خاتون کل تشریف لے کر آئیں، دوسرے دن نیکسٹ ڈے آئیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو بولا کہ بیٹا گڑ نہیں کھایا کرو. اچھا، گڑ نہیں کھایا کرو. تو خاتون نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب بات تو آپ کل بھی فرما سکتے تھے. جی، کل بھی میں آئی تھی، آپ نے کہا کہ کل آپ آ جائیے گا، اور اتنی سی بات کے لیے آپ نے مجھے ایک دن کے بعد بلایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کام میں خود کر رہا تھا پہلے میں نے اس سے اپنے آپ کو روکا. سبحان اللہ. کہ میں خود رک جاؤں. جب میں خود رکوں گا تو کہنا میرے لیے آسان ہوگا. اب جب میں کہوں گا ایک کام جو میں خود نہیں کر رہا جی، اور وہ کسی اور کو منع کروں گا
تو اس کی تاثیر الگ ہوگی. صحیح. اگر میں خود کام کر رہا ہوں, جیسے آج میں موبائل دیکھ رہا ہوں اور اپنے بچے سے کہہ رہا ہوں کہ بیٹا موبائل نہیں دیکھو, ہاں تو بچہ میری بات تو نہیں مانے گا نا, یہ بھی دیکھ رہے ہیں. یہ بھی دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ بچے اصل میں اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں. بے شک, بالکل. اگر ہم اپنے بچوں کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں, کچھ بتانا چاہتے ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہمیں فالو کرنا پڑے گا بے شک. اور انہیں بتانا پڑے گا. آج ہم کسی مسجد میں تشریف لے کے چلے جائیں, نماز پڑھنے چلے جائیں, مثال کے طور پہ جمعہ کا دن ہے یا عام سی نماز ہے, دن کی کوئی بھی نماز ہے, ہم اس میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو جو ہمارے قریب لوگ کھڑے ہوں گے نا, تو وہ بچے کو اتنی حقارت اور اتنی جو ہے سختی سے منع کریں گے کہ تم پیچھے چلے جاؤ, صحیح. تھپڑ مار دیں گے. میرے بچہ جو ہے میرے ساتھ نماز پڑھنے گیا, چھوٹا تھا, جتنی چھوٹی بچی یہ ہے اتنا چھوٹا تھا, تو اس کو شوق تھا کہ چلو میں اپنے والد کے ساتھ جا کے نماز پڑھوں. بالکل. تو تراویح جو ہے ہم پڑھنے چلے گئے, اور عشاء کی نماز تھی, عشاء کی نماز کے بعد تراویح تھی. صحیح. تو ایک صاحب آئے, انہوں نے میرے بچے کو, ہم نیت باندھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور اس نے پیچھے کیا, کہ آپ روک بھی نہیں سکتے. میں روک بھی نہیں سکتا. اب وہ انہوں نے پیچھے کیا اس کو, اور پیچھے کرنے کے بعد خود کھڑے ہو گئے. اچھا. اب میری کنسنٹریشن جو نماز کی تھی وہ ڈائیورٹ ہو گئی. بالکل بالکل ہوئی. میں نے کہا اب میں نیت توڑتا ہوں تو گناہ ملتا ہے, جی, اور نہیں توڑتا ہوں تو بچہ جاتا ہے. صحیح. تو میں نے دل ہی میں اللہ سے کہا کہ یا اللہ آپ اس کی حفاظت فرمانا. اس کے بعد جو ہے جب نماز سلام ہم نے پھیرا, تو میں نے کہا میں ان صاحب کو روک کے سمجھاتا ہوں کہ بھائی آپ یہ حرکت آپ نے کیا کی, ہاں ایسے تو نہیں کرنا چاہیے. لیکن وہ اتنی تیزی سے چلے گئے کہ اس سے پہلے کہ میں نے کچھ کہتا وہ غائب ہو گئے. پھر بچے کو میں نے بلایا, تسلی دی. اچھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا؟ جی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, خطبے کے دوران کیا ہوتا ہے کہ یہ امام بھی یہ کہتے ہیں, اور متفق فیصلہ یہ ہے کہ آپ دوران خطبہ کوئی بات نہیں کریں گے, یعنی کہ نیکی کی بھی تلقین کے لیے نہیں کریں گے, ہاں کچھ بھی نہیں کریں گے. ایون یہ نہیں, آپ نے اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ ایسے بیٹھا ہوا ہے بالکل پڑوس میں, اور آپ اس کے ساتھ وہ کوئی غلط حرکت کر رہا ہے, تو آپ اس کو نہیں سمجھائیں گے, تلقین کر سکتے, آپ بس اپنے یکسو ہو کے خطبہ سننا ہے. ٹھیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا, تو امام حسین علیہ السلام تشریف لے کر آ رہے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گود میں لے لیا. کیا بات ہے, سبحان اللہ, ماشاء گود میں لے کے اور ان کو خطبہ دیا. فرمانے لگے کہ اولاد جو ہوتی ہے وہ فتنہ ہوتی ہے. لیکن انہیں تمیز یہ سکھائی کہ جناب آپ اگر اولاد بھی آپ کی ایسی آ رہی ہے یا بچہ آپ کے پاس آ رہا ہے, تو آپ اس کو منع نہیں کیجیے. اگر آپ اس کو اتنی بدتمیزی سے, سختی سے منع کریں گے, تو کل کو وہ نماز پڑھنے کے اس جگہ سے ڈر جائے گا نا, ڈر جائے گا. جی, یہ تو ایسی جگہ ہے جہاں مجھے مارا جاتا ہے, مجھے کھینچا جاتا ہے, ہاں میں نہیں جا سکتا یہاں پہ, میں نماز پڑھنے نہیں جا سکتا. اور انفیکٹ اگر بچے وہاں پہ, جیسے میرا تراویح کا روٹین رہا, تو اس میں وہی بچے شور مچا رہے ہوتے ہیں, پیچھے اپنی والداؤں کے ساتھ آئے ہوئے ہوتے ہیں تراویح کے لیے, تو میرا خیال ہے کہ وہ کھیلنے دینا چاہیے. بچے, ہاں, یہ دائرے کہ کچھ خواتین کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ گھر میں کوئی نہیں چھوڑ سکتے اکیلے, تو میرا خیال ہے کہ بچوں کی جو انکمنگ مسجد میں ہے وہ اس کو جاری رہنا چاہیے, تاکہ بچے عادی ہو جائیں نماز پڑھنے کے. اور نماز مسجد کا جو ماحول ہے وہ کتنا اچھا ہے کہ یعنی کہ اگر میں خواتین کی بات کروں تو ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ صرف رمضان میں ہوتا ہے کہ بھائی آپ تراویح کے لیے چلے جاتے ہیں, لیکن ان کا ماحول ہوتا ہے. اور مردوں کو تو یہ ایک اچھا سا ایک ملا ہوا ہے کہ آپ دن میں 5 بار یا 4 بار 3 بار, جیسے کہ کچھ لوگ آفیسز میں ہوتے ہیں, تو آپ کو ایک موقع ضرور مل جاتا ہے کہ آپ اپنے محلے کے لوگوں سے, اپارٹمنٹ کے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے. تو ایک اچھی چیز ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز قائم کرنے والا بنا دے, پڑھنے والا نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو لفظ, ہمیشہ وسیم صاحب سے ٹاپک سے ہم تھوڑا آگے پیچھے, لیکن بات یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک تو 700 سے زائد بار نماز کا ذکر فرمایا, اور جہاں بھی ذکر ہوا ہے وہاں قائم کرو, نماز قائم کرو. تو وہ کہ پڑھنا, ہم کہتے ہیں نا کہ نماز پڑھ کر ابھی آئی, تو پڑھنا تو جسٹ لائک ریڈنگ نا, کہ ہم نے پڑھ لیا بس. تو وہ ہے کہ قائم اصل میں کیا ہے کہ جب ہم نماز کو قائم کرتے ہیں نا, تو ہمارا ہر حصہ, باڈی کا ہر پارٹ وہ نماز میں منتقل ہو جاتا ہے. جب ہم نماز میں منتقل کر لیتے ہیں, نماز کو قائم کر لیتے ہیں, تو نماز چونکہ بے حیائی اور بری باتوں سے بچاتی ہے. بے شک سورہ عنکبوت میں ارشاد ربانی ہے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. جب آپ برائی سے نہیں روک رہے, فحاشی سے نہیں روک رہے, گالم گلوچ سے نہیں روک رہے,
تو اٹ مینس کہ آپ جو نماز ادا کر رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، بس صحیح ہے۔ تو قائم کرنے کے حوالے سے بھی ہم ضرور کسی دن یہ میں ٹاپک رکھوں گی بزم عقیدت کا، کہ نماز کو قائم کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پڑھ تو میں دیکھا ہے کہ ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، وہ ایکسرسائز ہو رہی ہے، جلدی جلدی فرض پڑھے، آفس میں ہیں اور پھر آپ جلدی سے اطمینان بھی ہمیں ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی ہم نے نماز پڑھ لی ہے۔ لیکن میں یہ ورڈ بھی میں چاہتی ہوں، کوشش کرتی ہوں کہ میں نماز ادا کرنے کا لفظ استعمال کروں اور قائم کرنے کا لفظ، لیکن پھر وہ لوگ کہتے ہیں جی بڑی گاڑی اردو بول رہی ہے، لیکن بات یہ کہ جو اصل چیز ہے جو قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نماز قائم کرو، تو یہ اس حوالے سے ہم بزم عقیدت میں ضرور کسی دن گفتگو کریں گے، ایک ٹاپک رکھیں گے کہ ایک وسیع موضوع ہے۔ تو ابھی ہم اپنی ننھی ثنا خانوں سے درخواست گزار ہیں کہ اس وقت ہمیں کیا سنا رہی ہیں؟ کیا سنائی؟ شرماتی بہت ہیں یہ جی، اس وقت ہمیں کیا سنا رہی؟ ابتہی ہاشمی اور ان کے ساتھ بررہ ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیا کون سی نعت سنا رہی ہیں؟ محفل میں؟ چلو مائک بیچ میں رکھیے گا تاکہ آپ کی دونوں کی آواز آئے، کیونکہ آپ دونوں مل کے پڑھیں گی نا، تھوڑا سا منہ کے قریب کیجیے گا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری سی یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھی ابتہی ہاشمی اور بررہ ہاشمی۔ یہاں وقت ہوا چاہتا ہے بزم عقیدت پروگرام میں ایک بریک کا، واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ خوش آمدید کہنا چاہیں گے بزم عقیدت پروگرام میں، عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ موجود، اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، اور آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچوں پر شفقت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور یقیناً جو پیدائش سے لے کر 5 سال تک کی عمر کا جو ایک ٹائم ہوتا ہے، اور اس میں تو پولیو کے قطرے بھی ضرور پلانے چاہیے، اور کیونکہ آج کل مہم بھی چل رہی ہے، اور سلسلہ اس طرح سے کہ یہ ایکچولی میں جب ریڈیو پر ہوتی ہوں تو میں لازمی یہ میسج پہنچاتی ہوں، اور لیکن جو بات جو ہمارے موضوع کے مطابق ہے کہ وہ پیدائش سے لے کر 5 سال تک کی عمر کے جو بچے ہوتے ہیں ان کی جو اس وقت تربیت کی جا رہی ہوتی ہے اس کا اثر جو ہے وہ پوری زندگی پر پڑتا ہے۔ تو وہی بات نا کہ جو واقعہ میں نے وسیم صاحب اپنے بارے میں بھی بتایا، اور بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو کچھ اچھا بھی ہوتا ہے نا وہ بھی نقش ہو جاتا ہے، اور واقعی ایسے بہت سارے ایسے واقعات ہوں گے کہ جو کہ بچپن میں ہوئے تھے لیکن ہمیں یاد ہے، ہم بہت چھوٹے تھے لیکن ہمیں وہ یاد ہے کہ ہاں کسی نے ہمارے ساتھ اچھا کیا تھا، کسی نے ہمیں اپنی گود میں بٹھا لیا تھا، کسی نے کچھ اچھا کیا تھا، کسی نے کچھ کھانے کو پیش کیا تھا، تو وہ چیزیں بھی یاد رہتی ہیں۔ اب جیسے کہ آغاز میں ہی آپ نے ذکر کیا، جیسے کہ میں ناظرین کو ایک بار پھر سے بتانا چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ بزم عقیدت پروگرام میں ہمارے اسکالر وسیم فاروق نظامی صاحب اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ تو یتیموں کے حوالے سے ایک آیت بھی آپ نے ودعا کی پیش کی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یتیم بچوں کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا تھا، اس حوالے سے کچھ بتائیے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ فرمایا کہ جب آپ کسی، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک صاحب کا بچہ جو ہے وہ گم ہو گیا تھا، تو آپ سے منع فرمایا کہ آواز بچہ بچہ نہیں کہنا، بیٹا نہیں کہنا، نام لینا، صحیح، ٹھیک ہے،
اچھا وہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو اس طرح سے پکارتے ہیں تو وہ پدر شفقت یعنی کہ باپ کی جو شفقت ہوتی ہے وہ انسان کو ظاہر ہو جاتی ہے. صحیح. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے یتیم کی پرورش کی، یہ اس کے خوشخبری دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے کسی یتیم کی پرورش کی جنت میں وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا. سبحان اللہ. اب یہ دو انگلیاں جو ہیں آپ الگ نہیں کر سکتے، بالکل جڑی ہوئی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بس اس حدیث پہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے یتیم کی مطلب خدمت کی، اس کو پالا، اس کو پوسا، اس کو بڑا کیا، وہ جو ہے جی وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. سبحان اللہ. اب کیا بات. ہم کیا کرتے ہیں کہ یتیم کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتے ہیں، اتنا برا سلوک کرتے ہیں کہ وہ جائیدادیں کھا جاتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، اس سے کام لیتے ہیں، اس کو کھانے کو نہیں دیتے، جبکہ اس کا خیال کرنا چاہیے. بہت ساری جگہوں پہ تو بچوں کو ملازم بنا لیتے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے عید کی نماز کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے تو راستے میں یتیموں کی بات چل رہی ہے چونکہ جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی بھی ظاہر سی بات ہے، نواسی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. واہ واہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین منی انا من الحسین، یہ مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. تو ظاہر سی بات ہے جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات ہیں وہی عمل، وہی طرز عمل ان کے نواسوں میں بھی منتقل ہوا. بالکل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسے جو ہے وہ عیدگاہ کی طرف تشریف لے کے جا رہے ہیں، ہاتھ پکڑا ہوا ہے اپنے والد کا. تو راستے میں جو ہے بچہ ایک رو رہا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میرے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں اور میرے والد کا انتقال ہو گیا رات کو. تو انہوں نے کہا کہ آپ چلو، اپنے والد کا ہاتھ چھڑایا اور اپنے کپڑے اس کو دے دیے، اس بچے کو. تو جنت سے جوڑا آیا ان کے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کہ اللہ نے کہا کہ اب اس وقت اتنی ایمرجنسی میں تو کوئی جوڑا نہیں سل سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے لیے اللہ نے فوراً جو ہے جنت سے جوڑا دیا. تو یتیموں کی کفالت، یتیموں کی مدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دونوں نواسے آل سے بھی ثابت ہے. اچھا اگر ہم نظامی سلسلے کے بزرگ کی طرف جاتے ہیں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، تو آپ بھی یتیم تھے. ٹھیک ہے. اگر ہم اور بھی بزرگوں کو دیکھتے ہیں اور بھی بہترین قسم کے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو بہت دنیا میں جنہوں نے ٹاپ کیا ہے، اس میں اکثریت جو ہوتی ہے وہ یتیم ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ وہ بچے، ان میں اللہ تعالیٰ خاص صفت عطا کرتا ہے، کوالٹی دے دیتا ہے ان کو. اگر ہم اپنے مرشد کی بات کرتے ہیں، ہمارے مرشد بھی یتیم تھے. 5 سال کی عمر میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا. حضرت خواجہ شمس الحق نظامی رحمۃ اللہ علیہ وصال فرما گئے. تو ہمارے جو مرشد ہیں ان کی والدہ نے اور ان کی بہنوں نے پالا. تو وہ گولڈ میڈلسٹ صدر پاکستان حضرت ضیاء الحق صاحب نے ان کو گولڈ میڈل دیا، ٹاپ کیا انہوں نے. ماشاءاللہ. یتیم بچے کی تعلیم آسان نہیں ہوتی نا، کیونکہ یتیم بچہ پڑھے گا کیسے؟ اچھا اگر ہم نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتے ہیں تو ان کا نام جو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ پوری دنیا میں نام لیا جاتا ہے. سید محمد نظام الدین اولیاء محبوب الہی سلطان جی، سلطان المشائخ کا آپ کا نام ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اگر آپ ان کی لائف پہ، میں اپنا بس یہ بات پوری کر لوں. جی. تو وہ جو ہے اگر ہم ان کی زندگی میں نگاہ ڈالتے ہیں تو وہ بھی یتیم تھے. اور ان کی والدہ نے بھی ان کی تربیت کی. تو والدہ پہ بھی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. بے شک. اگر والدہ، باپ کے مرنے کے بعد اگر والدہ نہ سنبھالے بچوں کو تو بچے جو ہے نظام الدین اولیاء نہیں بن سکتے. بے شک بے شک. تو بچوں کا ذکر ہو رہا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچوں پر شفقت کے حوالے سے آج ہمارا موضوع ہے بزم عقیدت میں، اور ان معصوم ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آج ان کی عقیدتوں بھری آواز میں، محبت بھری آواز میں جو مدح سرائی جو ہے کرتی ہیں یہ. اور میں پھر سے درخواست گزار ہوں ان معصوم بچیوں سے. اب تہی ہاشمی نظامی اور بررہ ہاشمی نظامی ہمارے ساتھ موجود ہے. اس وقت ہمیں کیا سنا رہی ہیں؟ واہ واہ کیا بات ہے بھائی، ماشاءاللہ. تو ہم سب مل کر پڑھیں گے آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اجازت ہے ہمیں؟ چلیں آئیں بسم اللہ کرتے ہیں، شروع کیجیے گا.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیاری سی نعت آپ نے پڑھی، اور آپ دونوں نے، بلکہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت ترقیاں دے، کامیابیاں دے۔ اور اس وقت وسیم فاروقی صاحب آپ سے سوال بچوں پر شفقت کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو ہم نے ٹاپک رکھا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچیوں کے والدین کے ساتھ کیا رویہ ہوتا تھا، اس حوالے سے کچھ بتائیے گا۔ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک بیٹی کی تربیت کی، جی، 2 بیٹی کی تربیت کی، 3 کی اور انہیں جب تک وہ زندہ رہیں ایمان کی حالت میں رہیں، صحیح، 3 کی یا زیادہ کی، اب کسی کی بیٹیاں زیادہ بھی ہوتی ہیں، جی، کسی کی بیٹیاں کم بھی ہوتی ہیں، صحیح، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹی کے والد کو بھی خوشخبری دی واہ واہ، اور زیادہ بیٹیوں کے والد کو بھی خوشخبری، والدین کو خوشخبری دی کہ جب آپ نے ان کی تربیت کی تو وہ جنت میں داخل ہوں گے، جی، جنت کی بشارت دی۔ واہ واہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، وہ عورت خوش نصیب ہوتی ہے جس کے پہلی بیٹی ہو، پہلی اولاد بیٹی، پہلی اولاد جو ہے بیٹی ہو، صحیح، کیونکہ میں بھی بیٹیوں کا باپ ہوں، واہ واہ، تو مجھے بیٹیوں کے باپ سے شفقت زیادہ ہے، کیا بات ہے، محبت زیادہ ہے۔ کیا بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صلی اللہ، انہوں نے یہ خوشخبری کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ عرب میں یہ سلسلہ یہ تھا کہ جب کوئی بیٹی پیدا ہوتی تھی جی، تو وہ اس کو اپنی سمجھتے تھے کہ ہماری جو عزت ہے وہ خاک میں مل گئی، اپنی پگڑی اتار دیا کرتے تھے، بچی کو دفن کر دیا کرتے، زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اسلام نے آ کے کیا کیا کہ والدین کو کریج دی، والدین کو موٹیویٹ کیا کہ آپ کی اگر بیٹی بھی ہے تو نو ایشو، آپ ایک خوش نصیب انسان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذات سے اس شخص کو وہ کر دیا، ریلیٹ کر دیا کہ دیکھو کہ آپ پریشان نہیں ہونا، میری بھی بیٹی ہے، اور یہ خوش نصیب ہی ہے اس عورت کے لیے جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لے کر آئے جی، اور انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میں ایمان جب لاؤں گا جب آپ میرے سوال کا جواب دیں گے۔ صحیح، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جی آپ فرمائیے کیا آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ جی، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمان لانے سے پہلے میں آپ کو اپنے گناہ جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں، اچھا، میں اپنے گناہ بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ 3 مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان وہ کر لے تو پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک اس میں سے ایک یہ ہے کہ اگر انسان اسلام قبول کر لے تو پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، جی، جتنے بھی گناہ ہیں۔ اسی طرح اگر کسی نے ہجرت کر لی تو پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں سب معاف ہو جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا صحابی سے کہ آپ اپنا وہ بتائیے کیا گناہ آپ نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک بیٹی تھی چھوٹی سی پیاری سی، صحیح، تو وہ میں نے اس کو کیا کیا، وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی لیکن میں نے اس کو لے کے چلا گیا، تیار کیا اس کو، صحیح، اور اپنے ساتھ لے گیا، کیونکہ میں گیا ہوا تھا، واپس آیا تو پتہ چلا کہ جب واپس آیا تو بیٹی تھی، تو میں نے اپنے اس بیٹی کو تیار کیا اور ساتھ لے گیا، اور ساتھ لے جا کے ایک گڑھا میں نے کھودا اور اس گڑھے کے اندر اس بچی کو ڈال دیا جی، اور اس کو مٹی ڈالنا شروع کیا۔ تو بچی اتنی معصوم تھی، اتنی پیاری سی بچی تھی، تو وہ مجھے بار بار یہ کہتی رہی کہ بابا میں آپ سے ضد نہیں کروں گی، میں شکایت نہیں کروں گی، میں کھیلوں گی نہیں، میں یہ نہیں کروں گی، مجھے آپ نہیں مارو، ہاں، میں آپ کو تنگ نہیں کروں گی، کچھ نہیں کہوں گی، آپ اگر مجھے نہیں کھلاؤ گے، نہیں پلاؤ گے، کچھ نہیں، تو میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں گی، فرمائش نہیں کروں گی، ہاں، لیکن میں جو ہے اس بات کو، اس بات پہ بھی میں نے جو ہے وہ نہیں مانا اور میں نے اس کو زندہ دفن کر دیا۔ اللہ اکبر، تو جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک بھیگ گئی آنسوؤں سے اور ہچکیاں لگ گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، اور جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے ساتھ تشریف فرماتے سب کے سب رو رہے تھے کہ یہ کیا اتنی گناہ ہو گیا۔ صحیح، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے میں ہی جبریل امین تشریف لے کر آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ ایمان لے کر آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا گناہ معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچوں پر شفقت کے حوالے سے آج بزم عقیدت کا یہ موضوع تھا، اور جسے بہت خوبصورتی سے کور کیا ہمارے اسپیکر محترم وسیم فاروقی نظامی صاحب نے، اور ان معصوم بچیوں کا بھی شکریہ۔ اور بچیاں تو جیسے خود تو آتی نہیں ہیں، تو ان کی والدہ کا شکریہ کہ جو اس اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، جو انہیں لے کر آئیں، تیار کر کے لائیں، اور آپ کی آمد کا، وقت کا بے حد شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے جمعے پھر آپ سے بزم عقیدت
عقیدت میں ملاقات ہوگی. عروج ناز نظامی کو دیجیے گا اجازت. آخر میں قصیدہ وردہ شریف کے چند اشعار پیش کرتی ہوں, آئیے سماعت کیجیے گا. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھیں, ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے, کتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے, مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. وہ محمد فخر عالم ہادی کل انس و جان, سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم, تم نے دیکھا ہے جہاں بدلاؤ تو کیسے ہیں ہم. عرض کی جبریل نے اے شاہدی ہے محترم, آپ کا کوئی مواصل ہی نہیں رب کی قسم. مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته, هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. مولایا صلی وسلم دائماً ابداً. میرے مولا صدا تحیت و درود کے گجرے, اپنے محبوب پر جو ہے تیری تخلیق بہترین, اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیر